बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहले वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाज़रीन करम, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज उस ज़ाते वाला का यौम शहादत है जो मुर्तज़ा हैं, हैदर कर्रार हैं। जब वो सदका करें तो रसूल खुदा कहें बार बार, अली नहीं तुझसा कोई सजदा गुजार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और सरकार जिनके बारे में फरमाएं कि ये अली वो है कि जिसको निस्बत मुझसे इस तरह है जिस तरह मूसा को हारून के साथ है। मेरे सरकार ने फरमाया कि मन कुंतुम मौला हो फ़ाज़ा अली जुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बिस्तर रसूल पर जो सोएं उसे अली कहते हैं, जो अमानतें लौटाकर मदीना आएँ उसे अली कहते हैं, जो खैबर का दरवाज़ा उखेड़ फेंके उसे अली कहते हैं, जो मरहब को गिराए उसे अली कहते हैं। और अली कहते हैं उरूज को, बुलंदी को। अली को कोई माने तो अली का जो है जाता कुछ नहीं, और अली को कोई ना माने उसका रहता कुछ नहीं है। आज हम मौला कायनात की शहादत का जिक्र करके, क्योंकि मौला अली की जो मोहब्बत है वो ईमान में ख़त इम्तियाज़ है। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम चेहरे देख लिया करो अली का जिक्र करके, चेहरे बिगड़ जाएं समझ जाना मुनाफिक था, चेहरे खिल जाएं समझ जाना मोमिन है। और सहाबा इकराम की ये नाज़रीन इकराम आदत थी कि जब किसी के ईमान को परखना होता तो हुज़ूर मौला कायनात का जिक्र करता कि जिनके साहबजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जिनकी ज़ौजा सैयदा अम्मा जी तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनकी ज़ौजा नौजवान जन्नत के सरदारों की वालिदा हैं। क्या शान है इस घर की कि चक्की फरिश्ते चलाते हैं। आज जितनी हम बात करेंगे अपना मुकद्दर चमकाने के लिए करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है और आज दुआएं कबूल होने का दिन है। इनका वसीला देकर दुआएं कीजिए आज अपने लिए, और इंशाअल्लाह हम तफसीली कलाम करेंगे, आपकी शुजाअत पर बात करेंगे, आपकी शुजाअत पर, आपकी शहादत पर। और मौला कायनात ने इल्म के हवाले से क्या क्या इरशाद फरमाया, कोई और ज़ात नहीं मिलती इस्लाम ने कि जिसने मिंबर पर कहा हो कि मुझसे पूछो, हुजूर के बाद मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। अली ज़मीन के तह में चीज़ है उसे भी जानता है, और जो आसमान से परे है उसे भी जानता है। तो आज इंशाअल्लाह मौला कायनात आका मौला का जिक्र भी होगा, और हमारे पास मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं। और मेरी कोर्स बड़े अच्छे अंदाज़ के मुझसे रोज़ मौजू के साथ साथ सवालात बड़े आसान अंदाज में उलमा इकराम से पूछती हैं। मिस, आज हमारे पास मेहमान कौन कौन से हैं, क्या फरमाएं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आज ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आज के रोज़ उनका ज़िक्र करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तो उनकी शख्सियत के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी शुजाअत के बारे में, उनकी जुर्रत के बारे में, जिस तरह तैयबी साहब बता रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में हमने उस शख्सियत से सीखना कैसे है, हमने उनकी शख्सियत से, किरदार से किस तरह से सबक लेना है, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को मशअल राह बना के, नमूना बना के अपनी ज़िंदगियों पर अमल दरामद करना है, ज़िंदगियाँ आसान करनी है। आज ना सिर्फ नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बल्कि जो शादीशुदा हैं किस तरह से वो अपने घरों को अमन का गहवारा बना सकते हैं। आज इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तारुफ़ करवा देती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र महमूद साहब हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, साथ ही साथ पाकिस्तान अफ्रीका बिज़नेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपको सर खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताजे बरादरी के हवाले से बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन चल रही है, हमारे भाई यहाँ पर परेशान हैं, बड़े से बड़ा ताजिर परेशान है कि एनर्जी क्राइसिस है। तो फिर इस रहमतों वाले, बरकतों वाले महीने में जहाँ पर ईद आ रही है, ख़र्चे बढ़ जाते हैं, खदमत खल्क़ का काम भी हो रहा है, तो फिर ताजिरों के हवाले से कौन से मसाइल हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इनको हमने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मौलाना मुबश्शिर रहीमी साहब हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और आज जिस ख़ास शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी डिटेल जानेंगे और सबक सीखने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़ात से हमें क्या सबक लेना है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी हमारे इमरान नकवी साहब, जो कि नात ख्वाह हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इमरान नकवी साहब, आगाज़ करेंगे आपसे, बिस्मिल्लाह कीजिए। उठ गया बाप का सर
میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، اور کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اور قبر میں فاطمہ بھی مضطر کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، فرشتوں میں غورام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، غم ہے ماتم ہے شور بکا ہے، آسمان بھی لہو رو رہا ہے، اٹھ گیا سر سے زینب کے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اور سارے الفاظ روتے ہیں مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، صاحب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ حضور مولا کائنات کا آج یوم شہادت ہے، اور تمام مومنین اور ایمان والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ علامہ مشیر رحیمی صاحب آغاز کرتے ہیں، حضور مولا کائنات سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا، اور آگوش مصطفیٰ کریم میں جو ذات پلی وہ آپ کی ذات ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ عارف طیبی صاحب، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
شیر خدا ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مکہ مکرمہ میں 13 رجب المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں ان کے پیدائش ہوئی، اور سب سے بہادر شخص تھے، علم کے پیکر تھے، اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا، اور بہادر شخص تھے، آپ نے جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا، نبی علیہ السلام کے جب بھی دیکھیں بستر کو انہوں نے قبول کیا، اور یقین جانیں یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ چہارم ہے، اور پھر یقین جانیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مبارک ہیں، اور پھر یا اہل بیت کا صحیح معنوں میں سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، حافظ حدیث سے ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ جو فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا زندگی اچھی ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ایمان کے اندر پختی ہو تو حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھو، انشاءاللہ بہت آسانیاں ہوں گی۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی شجاعت اور بہادری میرا خیال ہے کہ ہر خاص و عام جانتا ہے، جو کچھ نہیں جانتا وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ حضرت علی کی شجاعت، ان کی بہادری بڑی مشہور تھی۔ یہ خدا کی دین ہے، یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے شخصیت میں، ہمارے نوجوان کس طرح سے وہ راستہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے کہ جب بھی بہادری کا جو مین مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی جنگوں میں ہوئی تو آپ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد شیر خدا ہے، لقب ایسے تو نہیں ملا، پھر اللہ نے ان کے اندر ایک ایسا الحمدللہ ملکہ دیا تھا، الحمدللہ کہ بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، جو حق کی بات تھی وہ سب کے سامنے پیش کرتے تھے، ڈٹ جاتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یقین جانیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لقب عطا فرمایا۔ پھر اہل بیت میں سب سے بہادر شخص یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اللہ نے ان کو بہادری اور شجاعت عطا فرمایا۔ اچھا رک کر یہ بھی بات بھی کہنا میرے ایمان کا حصہ ہے کہ مجھے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ ذات جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہو کوئی اور نہیں ہے، جو ذات کعبۃ اللہ میں پیدا ہو، ایک رکعت پہ پاؤں رکھے، دوسرے رکعت پہ پاؤں رکھنے تک قرآن مکمل ہو جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی جو ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام صحابہ در والے ہیں، مولا علی گھر والے ہیں، اور جب روایت آئی کہ تمام دروازے مسجد نبوی کے اندر بند کر دیے جائیں، کسی کا دروازہ کھلے گا نہیں مسجد نبوی کے اندر ما سوائے رسول اللہ کے اور مولا علی کے، سرکار نے فرمایا میں اور علی جنوی حالت کے اندر بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، یہ ہمیں اجازت ہے اور کسی صحابہ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ در والے اور گھر والوں کی شان ہے، اور مولا علی کی شان دیکھیے کہ جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوں اور جب آنکھیں نہیں کھولی پیدا ہوئے۔ میرے مولا علی سے پوچھا سرکار نے عالم جوانی میں، علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں؟ تو مولا فرماتے ہیں رسول اللہ اس لیے آنکھیں نہیں کھولی تھی، میں چاہتا یہ تھا دنیا میں آؤں جو پہلا چہرہ دکھوں وہ رخ مصطفیٰ ہو۔ تو یہ مولا کائنات ہیں۔ مزان اثر پہ جائیں گے، انشاءاللہ واپس آئیں گے، تفصیلی کلام کریں گے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آج خاص طور پر ظفر محمود صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے، چیمبر آف کامرس سے آپ کا تعلق ہے۔ سر ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کام کے بزنس کے دن ہوتے ہیں، تاجر برادری اس وجہ سے کتنی افیکٹ ہو رہی ہے، کتنا اثر انداز ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں پوری دنیا اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس سے جو ہے نا اثر انداز ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے اس وقت وہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو اگر مس ہینڈل کیا جائے تو وہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ امریکہ کو اسرائیل یوز کر رہا ہے، اور کچھ ایسے اقدامات وہ کر رہا ہے جو امریکہ بھی جس پہ ایگری نہیں تھا، مثلا جو آئل کے اوپر اس نے اٹیک کیے ہیں سعودی عرب کے اوپر اور ایران کے اوپر، اس کے اوپر امریکہ کا کنسنٹ نہیں تھا، تو وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے پیراگوئے میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، مگر جس طرح ڈٹ کے ایران نے مقابلہ کیا ہے اس کا وہ خراج تحسین اس کو پیش کرنا چاہیے، اور جو ایک شہادت وہاں پہ ہوئی ہے خامنائی صاحب کی، اس پہ بھی پوری قوم، پوری عالم اسلام اس غم میں شریک ہے ان کے ساتھ۔ جو اس وقت تیل کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو 55 روپے اس وقت آئل کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں، اس کی شاید میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی، وہ اس لیے بڑھائی گئی ہیں، جو بزنس کمیونٹی جو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ جی اس وقت پوری خطے کے اندر سب سے زیادہ پرائسز پاکستان نے بڑھائی ہے، جبکہ آج بھی ایک جہاز لنگر انداز ہوا ہے، 28 تاریخ تک پہلے ہی ان کے پاس اسٹاک تھے اور آج بھی آ گیا ہے، تو ہمیں تیل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
تو IMF کے پاس ہم اگلا پروگرام لے کے جا رہے ہیں. 11 تاریخ تک ان کے ساتھ مذاکرات تھے, تو جو ہمارا شارٹ فال آ رہا تھا اس کو فل کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک چنک مل گیا ان کو, جس سے انہوں نے اربوں روپیہ اس میں ایڈ کر لیا جو شارٹ فال تھا. مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو برینٹ آئل ہے اس کی قیمتوں کو جواز بنا کے ہمارے ہاں, کیونکہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک طوفان آ جاتا ہے مہنگائی کا. ہمارے ہاں تہواروں پہ ویسے ہی منافع خوری اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب آئل پرائسز اوپر گئی ہیں, اب تو عام عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے اس حالات میں ان کو چاہیے تھا کہ جی جو ایفیکٹ آتا ہے انٹرنیشنلی نیٹ ایفیکٹ وہ صرف کرنا چاہیے تھا. انہوں نے لیویز بڑھا دیے ہیں جی. انہوں نے جتنے پیسے, یہ 55 روپے کا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا, یہ تو سٹاک آلریڈی ہمارے پاس موجود تھا. تو یہ ایک ایسی چیز کر دی گئی ہے جو کہ اس وقت اکنامک سچویشن بھی بڑی ڈسٹرب ہے. دوسری میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ جی مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت پورا مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہیں, اور جو UAE کے اندر تھا سسٹم سارا وہ ایک کولیپس کر گیا ہے, اور وہاں پہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے. اور پاکستان کے پاس اس وقت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے سی پیک کو فعال کریں, اور ہم گوادر کی پورٹ کو اور گوادر کو اگر فعال کرتے ہیں تو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. جو اس وقت دنیا پوری کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ جی پاکستان از سیفسٹ پلیس, اور جو UAE سمجھا جاتا تھا کہ وہ سیف ہے اس کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. چونکہ پاکستان اس گریٹر اسرائیل کے سینیریو میں نہیں آتا, اور یہ ایک طاقتور اور ایک خود مختار ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو پھر ایٹم بم تو ہمارے پاس بھی ہے. تو ایک طاقتور ایک قوم کے طور پہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب آنے والے وقت میں ایشیا کے اندر سیفسٹ پلیس اس کنٹری کا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر انیشیٹو لے اور اس کو فوری طور پہ یہ جو ہے نا اس کو کیش کریں, اور گوادر کو اسپیشلی ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, ایکٹیو سی پیک کو ایکٹیو کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو R&D بنا کے جتنی سرپلس چیزیں ہیں ایکسپورٹ کے لیے, مڈل ایسٹ میں بہت بڑا کوشچن ہے اس وقت, اور وہاں پہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے. تو اس وقت ایکٹیولی اس کے اندر ایک بڑی کنسیپچول چینجنگ کی ضرورت ہے, جس سے ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بڑی ضرورت ہے, اس کی ایک منسٹری ہونی چاہیے, اور ڈفرینٹ پالیسیز جو ہے نا امپلیمنٹ کر کے ہم پاکستان کے اندر وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں جس کے اوپر اس وقت مڈل ایسٹ محروم ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو خطے کے اندر سیاسی طور پہ بھی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کو, اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے سعودی عربیہ کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے وہ ایران کے ساتھ پاکستان کر رہا ہے. انٹرنیشنلی جو قوتیں ہیں اس وقت وہ 2 حصوں میں نہیں تقسیم ہوئے, 4 حصوں میں دنیا تقسیم ہو گئی ہے. 2 وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں جنگ کے اندر, اور 2 پارٹیاں دونوں طرف وہ ہیں جو پیچھے بیک ڈور پہ ہیں اور بیک اینڈ پہ ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. تو رشیا اور چائنا اور کوریا اور پاکستان ایسی قوتیں ہیں جس کے سامنے دنیا کی باقی جو طاقتیں ہیں اس وقت وہ گھبراتی ہیں آنے کے لیے, اور اس حوالے سے یہ پاکستان کی بزنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر ان ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو پریکٹیکل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس اپرچونٹی کو مس نہیں ہمیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن آج کا دن جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں حضور مولا کائنات کا, جن کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت, جن کا ذکر کرنا ہے عبادت, حضور مولا کائنات کی ذات ہے. مشیر رحیمی صاحب کیا کہیں گے؟ پیدائش کا ذکر آپ نے کیا, کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے, اسلام پہلے قبول کیا. شجاعت کا ذکر جس سے اس نے کہا تھا, شجاعت کی بات کریں کہ میدان جنگ میں مولا علی کا روپ کیا ہے. اسد اللہ الغالب, امام مشائخ المغارب کا جو روپ ہے جنگ میں, اس کے حوالے بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے جنگ کے جو روپ ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا سے نفع ملے وہ کبھی اللہ سے نفع کبھی نہ کرے کہ میں اللہ سے نفع لے لوں گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا جب توکل ہوگا وتوکل اللہ وکفی باللہ وکیلا, کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آنی ہے تو یقین جانے اللہ تعالیٰ شجاعت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ 4 چیزیں اہم کرے. سب سے پہلے صدقہ کرے اور چھپا کے کرے. دوسرا فرمایا کوئی مصیبت ہے لوگوں کو نہ بتائیں, اپنی جو جنگ کی جو آپ معاملات ہیں وہ آگے نہ بتائیں, جو آپ نے پلان بنایا وہ اپنے تک رکھیں. اور تیسرا فرمایا کلمہ کا ورد کرے, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شجاعت عطا فرما دے گا. اور پھر فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کو فائدہ ہو اور اللہ کی مدد آئے, نصرت آئے, تو اندر کا دل صاف کر لیں اور ڈر صرف اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ کرے. یقین جانے جب ہم انسان دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور ڈر کسی کا نہ ہو تو اللہ کی خود مدد آتی ہے اور انسان بہادر بن جاتا ہے. تو اس لیے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ شجاعت آئی, یہی وجہ تھی کہ تقویٰ صرف اللہ پہ تھا اور اللہ سے ہی مدد کہتے تھے. اور یقین جانے اللہ کے کب جو کوئی مسئلہ آتا 2 نفل پڑھتے, اللہ سے مانگتے, اللہ ان کی مدد فرما دیتا تھا. کیا کہنے, خوبصورت بات کریں. منقبت شامل کریں گے, ہمارے ساتھ یاسر موجود ہیں. یاسر بسم اللہ کریں.
من تو مولا فهذا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا منظر فضائے دائر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دائر میں سارا علی کا ہے جس دیکھتا ہوں جس دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا مولا علی مولا پیارے انداز کے اندر علی جو ہے وہ حاضری کو پیش کر رہے تھے نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہیں مشکلیں کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد اور مولا علی کا ذکر کرتے رہیں تو یقین جانیے وقت کم وہ ہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا جب مولا کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ان کا ذکر خیر کی بات کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی ہے خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی ہمارا ایک وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو بڑے آسان انداز میں بھائی آپ صاحبزادہ حافظ محمد سلیم صاحب وظائف عنایت کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ اور ہم جس طرح آج گفتگو کر رہے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے اقوال کے حوالے سے میں چاہوں گا مبشر رحیمی صاحب کچھ اقوال جو ہیں آپ کے اقوال نہیں بھی ہوتے لیکن لوگ حضور مولا کائنات کا نام لکھ کے شیئر کر لیتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان دیکھیں آپ نے یہ بہت اچھی بات کی اور ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو بات ہے وہ یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات ہے اور جو آپ بات فرماتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق فرماتے ہیں آپ نے ایک بڑی اچھی بات فرمایا کہ یاد رکھیں آپ کو پتہ چلے کہ یہ کمزور شخص ہے اور کمزور کے ساتھ اس کی مدد نہیں ہو رہی آپ اس طاقتور کے ساتھ نہ کھڑے ہو اللہ کی طرف نکل آئی تو آپ غرق ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ انہوں نے فرمایا کہ جو بات فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو وہی حق بیان کریں یہ نہ ہو کہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر اگر کوئی وہ بات ادھر کی ہو اور ان سے نہ ہوئی اور وہ آگے بیان کر دے وہ گناہگار ہوگا اور یقین جانے لوگوں نے عمل کر دی تو پھر اس کے بعد اس چیز میں چلا جائے گا کہ وہ انسان کے لیے ایک کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا گناہ کا ایک بہت بڑا ایک گناہ کا ذریعہ بن جائے گا تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو قول ہے بہت اہم قول ہے آپ علم کا سمندر تھے حکمت کا سمندر تھے آپ یقین جانیں کہ آپ کی قولوں کو انسان اپنے دل میں بسا لے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے مولا کہا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو سب سے بڑی اور آج دیکھیں جس پہ آپ احسان کرتے وہی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے میں آپ کی طرف سے آؤں گا کیا کہیں گے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لوگ ویلفیئر کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر تاجر برادری کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے
ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے. دیکھیے جی ابھی جو آپ نے بات کی ہے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہمارے معاشرے میں ہم نے جو واٹس ایپ اور اس چیز کو لے لیا ہے کہ کوئی غلط چیز کہیں سے آ جاتی ہے ہم نے تحقیق نہیں کرنی اور اس کو فارورڈ کر دینا اور ہر بندہ گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے. اس وقت یہ جو میڈیا سوشل میڈیا جنگ ہے اس میں جو غیر مسلم ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ منسوب کر کے ایسی باتیں اسلام کو جو ہے نا وہ غلط باتیں منسوب کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین میری اولاد میں آپ قربان ان کے نام سے یا حضرت علی کے نام سے یا دوسرے صحابہ کے نام سے, تو وہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی پوری قوم کو کہ بغیر تحقیق کیے کوئی دینی معاملہ آگے فارورڈ نہ کریں, آپ گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. اور تحقیق بہت ضروری ہے. بے شمار ضعیف قسم کی باتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ جی یہ سنت ہے یہ اس طرح ہے, بے شک وہ دین سے منسوب کر دی جاتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ظفر محمود صاحب دین کے حوالے سے تو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم باقی معاملات میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی فیک نیوز سوشل میڈیا پہ, کبھی کسی کے مرنے کی خبر, کبھی کیا کچھ ہونے کی خبر, ان چیزوں کو بھی تو میرا خیال ہے ہمیں روک لینا چاہیے. دیکھیں ہم سو کے اٹھتے ہیں جو چیز آئی ہوتی ہے ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, شیئر کا بٹن دباتے ہیں اور وہ یہ بڑی غلط بات ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ رمضان مبارک کے اندر آپ اگر 1965 سے پہلے دیکھ لیں تو عرب امارات سے لوگ آ کے کراچی میں لاہور میں مسجدوں کے باہر آ کے تو یہ اکٹھا کیا کرتے تھے پیسے. تو آج بھی جتنی زکوٰۃ عطیات اور جتنی خدا کی راہ پہ پیسے خرچ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں کم ہی دنیا میں ہوتے ہوں گے. ہر شخص اپنے طور پہ ہر مسجد میں آپ چلے جائیں وہاں پہ اجتماعی قسم کی افطاریاں ہو رہی ہیں, ویسے افطاریاں ہو رہی ہیں, زکوٰۃ دی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو یہ شرف بخشا ہوا ہے کہ طاقت کے حوالے سے پوری دنیا ہم پہ رش کرتی ہے, ایٹم بم کے حوالے سے پوری دنیا عالم اسلام کے 57 ممالک رش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم بم نہیں ہے یہ اسلامک بم ہے. اس کے علاوہ خیرات عطیات اور دل کھول کے خرچ کرنے کے حوالے سے قابل رش قوم ہے یہ پاکستانی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی بزنس کمیونٹی کو آپ دیکھیں ایک چیز کے سوا کہ جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے عید کا یا رمضان کا یا دوسری چیزیں تو جو چھوٹے چھوٹے مفاد پرست تاجر ہیں وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اور اس کے سوا آپ دیکھیں کہ جی اتنا خرچ کیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے رمضان المبارک کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور لوگ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اچھا سر آپ کا بھی کوئی ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ بھی اس میں خدمت خلق کے بھی کافی سارے کام ہو رہے ہیں, کس طرح سے ایک ادارہ چل رہا ہے جی لائنز کلب انٹرنیشنل, وہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے. میں اس کا فرسٹ وائس ڈسٹرکٹ گورنر ہوں. میں ڈسٹرکٹ گورنر 1 جولائی سے بن جاؤں گا. اس کے اندر اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر 114 کلب ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پہ یہ خیرات اور عطیات کر رہے ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. ابھی ہم نے جب یہ فلڈ آیا تو صرف لاہور سے لائنز کلب نے 22 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے ان کی خدمات کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے لوگ, یہ پورے بیلٹ کے اوپر راوی کی. تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے. پھر ہماری بڑے ہاسپٹل چل رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے, لاہور چیمبر شالیمار ہاسپٹل کو سپورٹ کرتا ہے. پھر وہاں پہ ایک ادارہ ہے جو معذور بچوں کے لیے کرتا ہے چیمبر کے اندر ہی. پھر اس طرح بے شمار ہاسپٹل ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتی ہے بزنس کمیونٹی. اس طرح کے ایسے معاملات ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے ہیں لیکن کروڑوں نہیں اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ قبول فرمائے. اور اس حوالے سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آج کا دن بڑا اہم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین میری اولاد میں آپ قربان, ان کی نسل جو چلی ہے جو آج حضرت علی کی وجہ سے وہ اس کے بغیر اسلام کی تاریخ نامکمل تھی اور اس تاریخ کو مکمل کیا ہے حضرت علی نے آ کے اور پھر ان کی اولادوں نے حسین نے اور حسن نے. تو یہ اسلام کی تاریخ جو چلی ہے وہ ان کے بغیر نامکمل تھی. اور ایسی شخصیت جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین میری اولاد میں آپ قربان, ان کے تو بے شمار چیزیں ہیں پوری عالم اسلام مانتی ہے. وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ ان سے عشق کے بغیر میں سمجھتا ہوں نامکمل ہے انسان کا دین بھی اور اس کی شخصیت. خوبصورت بات کر رہے ہیں سر. یہ بھی بتائیے کہ دیکھنے والوں کو کہ جس طرح حضرت مولا علی کے اقوال بہت سے تاجروں کے لیے ہیں, اور میں دیکھیں جب سے آپ ماشاءاللہ چیمبر میں آئے ہیں کوئی بھی موقع ایسا اور ربیع اول ہو کوئی اسلامک تہوار آپ لازمی وہاں پہ کوئی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں چیمبر میں. میں چاہتا ہوں وہاں پہ کوئی ایسا پروگرام بھی آرگنائز کریں کہ تاجروں کو حضور مولا علی کے اقوال بھی بتائے جائیں بطور تاجروں نے کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ہم نے وہاں پہ کوئی تقریباً 250 کے قریب کمیٹیاں بنا رکھی ہیں جس میں بڑے عالم بھی ہیں, جس میں
ہر فقے کے لوگ، ایک ایسی کمیٹی بھی ہے جس میں کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور وہ تمام لوگ آ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ دین کے حوالے سے بھی اور خدمت کے حوالے سے بھی وہاں پہ اپنے پروگرام کرتے ہیں. پھر اسپیشلی اسلام کے حوالے سے وہاں پہ کچھ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو مختلف شخصیات کے اوپر وہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم یہ جو ہے نا پروگرام کرتی رہتی ہیں. پھر ملک کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے، تو تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سے لاہور چیمبر آف کامرس کام کرتا ہے. آپ کو علم ہے، آپ وہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو دین کے حوالے سے ہر تہوار کو وہاں منایا جاتا ہے، اور ہر دین کا دن جو ہے اس کی اہمیت پہ، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو انوالو کیا جاتا ہے. اور یہ اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر وہاں میں بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں ایسی اویئرنیس کے، جس سے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ایسے معاملات میں حصہ لیتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. وظائف کا سیگمنٹ ہے اور ہم جائیں گے صاحبزادہ حافظ سلیم صاحب کی جانب کہ آج کون سا وظیفہ عنایت کریں گے. آج کا دن بہت بڑا دن، میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں تاکہ اپنا مقدر چمکانے کے لیے مولا کا ذکر کریں. بسم اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید. یہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید. علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، اور سبحان تیری اللہ. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. سبحان اللہ. اور میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات. میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. تو آج تو پینتن پاک پھر اعلیٰ حضرت کا یہ بھی پڑھ دیں ساتھ کہ کیا بات رضا اس چمنستان کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہیں. سبحان آج اللہ. مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام آپ کی شہادت کا دن، اور آپ جب شہادت سے پہلے امام حسن علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے نا نبی پاک کی زیارت سے میں مشرف ہوا ہوں ابھی تو مجھے یہ تھا کہ یہ میری حکومت سے پریشان ہیں. تو مجھے اللہ نے خواب میں یہ بتایا کہ میرا یہ دل کرتا کہ میں ان کو چھوڑ دوں اور ان کے لیے ایک ایسا جو ہے وہ بادشاہ چھوڑ کے جاؤں جو غضب کرے ان کے اوپر، جو ہے ان کے اوپر جناب ان کا پریشانیاں ان کے لیے آئیں. تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو شہادت نصیب ہوتی ہے، اور جب شہادت نصیب ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں شہید ہوں اور میں آج علی کامیاب ہو گیا. تو اس سے ہمیں تو یہی سبق یہ بھی ساتھ شامل کریں کہ جن خنجر لگتا ہے مولا کو، جب ممبر آپ مسلح پہ ہوتے ہیں، خنجر ابن ملجم جو ہے خنجر جب آپ کو لگاتا ہے تو آپ 3 دن کا عرصہ گزرتا ہے، 3 دن آپ، اور آپ جو ہے اپنے قاتل کے لیے کہہ رہے ہیں اسے پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، یہ جو ہے نا پیاسا ہے اسے. اور یہ بھی ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں، یہ تربیت ہے، یہ کردار ہے اسلام کے ہیروز کا. جی بالکل. جو 19 رمضان المبارک کو آپ کو جو زخم آئے، جو اس نے خنجر چلائے، جی تو 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی. جی اور اتنے دن یہ واقعہ ہی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا جب ان کو بن ملجم کو پکڑ لیا گیا تو اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے شہادت نوش کرنی تھی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. اور پھر آپ نے جامع شہادت جو ہے وہ 21 رمضان کو نوش فرمایا. آج کا وظیفہ کیا عنایت کر؟ جی آج کا وظیفہ یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات بابرکات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی اور بتایا کہ آپ کو پکارا ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللہ کا فن نوائب کل ہم و غم سین جلی بھی ولایتی کا یا علی یا علی. تو یہ جو ہے یہ دعا اتنی کامل ہے اور اس کو ناد علی کہا جاتا ہے. تو اس کے بڑے فضائل ہیں، اولیاء کرام کے پاس، محدثین کے پاس اور بزرگان دین سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تلقین بھی فرمائی. تو یہ اس طرح ہے کہ آپ اس میں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ عاملین محدثین جو بزرگان دین ہیں وہ 15 دفعہ ضرور پڑھتے ہیں. اور اس کے وظائف بھی ہیں. اس میں دشمن جو ہے وہ آپ سے بھاگ جائے گا،
ہر طرح کی پریشانی، اور اس اللہ میں اسی طرح کے حساب سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. لیکن 15 دفعہ اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں، تو کسی مشکل کسی مصیبت میں آپ پڑھتے ہیں تو ضرور بالضرور مولا کائنات کی جو آپ کے ساتھ جو مدد بھی شامل ہو جائے گی، اور آپ بآسانی ہر مہم سے، ہر پریشانی سے آپ صحیح دور ہو صحیح جائیں گے. صحیح، ہر مشکل کو بھی زیر کر لیں گے اور ہر دشمن کو بھی جی جی زیر کر بالکل، لیں گے. علامہ صاحب بالکل. آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح کہ کل ہم فتح مکہ کی بات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ عام معافی کا اعلان ہو گیا. آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، اور ابھی جیسے حافظ سلیم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے قاتل کو بھی معاف کرنے کا کہہ دیا کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کے حوالے سے وہ، یہ معافی کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا معاشرہ کیوں بھولتا جا رہا ہے؟ جی جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. آپ کے قول بڑا مشہور ہے الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مومن دوست آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ اس کو روزانہ ناراض ہو تو اس کو روزانہ مناؤ، تو اس لیے کہ ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں مومن کے لیے اتنا، پھر کفار کے لیے کیسے تھے. اور ہماری تو لڑائیاں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی ہوتی ہے. اور دیکھو وہ مطلب کہ شہادت کا رتبہ ڈال رہے ہیں، اور شہادت کی موت ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پکڑ کے غلاف کعبہ کو یہ دعا مانگی، اللہ میں شہید کیا جاؤں، پھر اٹھا، پھر شہادت کی موت ملی، پھر اتنا بڑا رتبہ. پھر آپ اپنے دشمن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کے لیے آسانیاں کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کو معاف کر دو. یہ تھوڑی بات. اللہ اللہ اللہ. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم معافی کریں، اور اپنا آپ کوئی اچھا دوست ہو جو مومن دوست ہو اس سے آپ اچھا برتاؤ کرو. شاید کافر جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے. معافی کرو بھی اور معافی مانگ بھی لو، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. بہادر وہ ہے جو معافی مانگ لے. پہلے معاف کرنے والا بھی بہادر ہے اور معافی مانگنے والا بھی بہادر. اچھا ظفر محمود صاحب، یہی پوائنٹ لے کے ہم لوگوں نے زندگیاں بڑی مشکل نہیں بنا لی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری ضد ہے، ہماری انا ہے، خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، یا پھر دوست دوست سے دور ہو جاتا ہے، اور باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. دراصل یہ دین سے دوری اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. جس بندے کو دین کے بارے میں علم ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ درگزر کو اپناتا ہے، وہ ٹالرنس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اور جن کے ایمان کمزور ہیں، جن کو نہیں پتا کہ دین کیا کہتا ہے، وہ اس طرح کے معاشرے میں چیزیں پنپ جاتی ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت بدقسمتی سے جو علم اور لا علم ہونے کا جو اس وقت کانسیپٹ ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. اس وقت جو عالم ہیں، جس انداز سے ان کو قوم کی تربیت کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو رہی. مساجد میں ہم جاتے ہیں، میں اپنے قاری صاحب سے روز کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو کوئی شخص جو ہے نا وہ نماز کے آداب اس کو نہیں آتے ہیں، اس کے پاؤں پیچھے سے اٹھ رہے ہیں اور اس کی وہ پورے بازو نیچے لگا دیتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے چیزوں کا جو بنیادی نماز کی چیزیں ہیں ان کا لوگوں کو علم نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے درگزر کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، وہ آپ کا اللہ پہ ایمان کی مضبوطی ہے. اللہ کی رسی کو جب آپ مضبوطی سے پکڑیں گے، تھامیں گے، تو پھر اللہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ جی آپ انسانیت کی خدمت، آپ جو ایمان کی حالت ہے، جو دین کے معاملات ہیں اور جو معافی کے معاملات ہیں، وہ آپ کے اندر جو ہے نا آپ کی شخصیت کو ابھارتے ہیں. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس میں ایمان کی کمزوری اور اللہ پہ آپ کے پورے بھروسے کا نہ ہونا یہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جی چونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے حکم کے بغیر ہمیں نہ رزق مل سکتا ہے، نہ کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہم کچھ لے سکتے ہیں. تو ہم اس کو چھوڑ کے اس طاقت کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ذاتی طور پہ بھاگتے ہیں اور اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں، اور اس لڑائی میں جو ہے نا وہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کے دن کوشش کی ہم نے کہ آپ کے مولا کائنات کی شجاعت پہ بات کریں، علم پہ بات کریں. علم پہ بات جاتے جاتے بات کرتا جاؤں کہ جس در پہ کمبر، میسم، تمار اور سلمان فارسی خیرات لیں، فیض حاصل کریں، وہ در حیدر ہے. اور اس در حیدر پر جو ہے یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ آپ کے سخا کی بات کرتے جائیں کہ کوئی ایک روٹی لینے والا روٹی لینے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اونٹوں کی قطار عطا کر دی. یہ میرے مولا کی سخاوت کے نام حیدر زبان سے نکلا، میں کڑے امتحان سے نکلا، اور یا علی دھوپ کھا گئی اس کو، یا علی دھوپ کھا گئی اس کو جو تیرے سائے باندھ سے نکلا. اور جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی وہ خدا کی امان سے نکلا، وہ خدا کی امان سے نکلا. میں منقبت کے لیے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا اور منقبت کے سائے میں رخصت لیں گے. نشریات چلتی رہے گی. میرے پاس اب کاشف محمود صاحب یہاں پہ ہوں گے.
جو آپ کو صوفیزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم اسی طرح اس پروگرام کو یوں ہی کنٹینیو رکھیں گے، لیکن میں آپ سے رخصت لوں گا اس منقبت کے سائے میں. جی بسم اللہ. ہزار جان گرامی فدا بنام علی، علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے ہر گھڑی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے ہر گھڑی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے ہر گھڑی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے ہر گھڑی. ہم نے کبھی جو دل سے پکارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی. دنیا میں سب سے عالی گرانے